अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जो नावल पढ़ रही हूँ उसका नाम है मीर दोस्त। मुसन्निफ़ हैं अब्दुल हसीब। किस्त नंबर 2 है ये। फिर मेरी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। इन तमाम मुश्किलात और मसाइब के बाद मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी दोबारा मामूल की ज़िंदगी गुजार सकूँगा, मगर अल्लाह की ज़ात बड़ी रहम करने वाली और अज़ीम है। वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गमों और दुखों की गहराइयों से निकाल ही देती है। मुझे भी उसने निकाला। मेरे वो मामू जिनके घर में रहा करता था, उन्होंने मेरी परवरिश में कोई कसर ना छोड़ी। उन्होंने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर मेरी तालीम का इंतज़ाम किया और मुझे एक नहायत उम्दा स्कूल में दाखिल करवा दिया। हालांकि ये उनके लिए एक मुश्किल काम था, मगर मेरी खातिर उन्होंने ये फ़रीज़ा भी अंजाम दिया। मेरी मोमानी जान, जो एक नहायत शरीफ और नेक दिल खातून थीं, अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। ताहम उसका फ़ायदा मुझे ही हुआ कि वो तमाम मोहब्बत, चाहत और ममता का जज्बा जो एक औरत अपनी औलाद के लिए रखती है, वो सब का सब मुझे मिल गया। आज भी मुझे याद है कि रात के 2 बजे के करीब भी अगर मैं उन्हें कहता कि मोमानी जान मुझे पराठा बना दें, या मोमानी जान आलू के चिप्स खाने का दिल कर रहा है, तो वो फ़ौरन मेरे लिए तैयार कर देती। चाहे आइसक्रीम हो या मिल्क शेक, मेरी हर ख्वाहिश वो चंद लम्हों में पूरा कर दिया करती थी। उनकी मोहब्बत में एक माँ की वही गर्मजोशी और प्यार था, और उनका हर अमल मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा था। यूं ही ज़िंदगी की गाड़ी कई धचके खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, मगर एक चीज़ थी जो मैं कभी अपने दिल से निकाल नहीं सका। वो ये थी कि जब भी मैं अकेला बैठता, तख़य्युल में अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ बातें करने लगता, ऐसा महसूस होता जैसे वो तीनों मेरे सामने बैठे हों और हम अभी तक अपने पुराने लाहौर वाले घर में ही रहते हों। मैं तख़य्युल में अपनी छोटी बहन से लड़ता और वो तमाम ख्वाहिशात अपने वालिदैन के सामने रखता जो कभी पूरी ना हो सकी थीं। मगर एक बात बताऊं, ख्वाहिशात का वो हजूम जो मेरे दिल में था, उसे मेरे मामू और मुमानी जान ने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया। उन्होंने मुझे उस कैफियत से बाहर निकाल लिया। मेरे मामू के घर में हम 4 लोग रहा करते थे। मैं, मामू, मुमानी जान और मेरी नानी। नानी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, हर वक्त मेरा ख्याल रखती और कहा करती थी, पुत्र मीर दोस्त, मुझे तुझ में मेरी बेटी मोमना की झलक नज़र आती है। यूं वक्त का पहिया चलता रहा। मैं तकरीबन 13 बरस का था जब मेरी नानी का इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं बहुत रोया, क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी, मगर शायद उस वक्त तक मैं ज़हनी तौर पर कुछ इस कदर मजबूत हो चुका था कि संभल गया। जो बच्चे हमारी तरह होते हैं, जो बचपन में ही अपने प्यारों को खो देते हैं, वो ज़िंदगी में आने वाले मज़ीद सदमात के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पहले ही सीख चुके होते हैं कि मुश्किलात से कैसे निपटना है, जंग कैसे लड़नी है। मेरे बाकी 3 मामू ने भी बहुत कोशिश की कि मैं उनके साथ रहने चला जाऊं, क्योंकि वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर मेरा दिल अपने छोटे मामू के साथ ही लगा रहता था। वो मेरे लिए मामू से ज़्यादा एक दोस्त थे। मैं उनसे अपनी हर बात कह देता था। शायद वो वाहिद शख्स थे जो मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मैं अपनी ज़हनी पस्तियों से कभी बाहर ना निकल पाता। बारिश आज भी मुझे खौफज़दा कर देती है। जब बादल ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं तो मुझे उन चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो ट्रेन के हादसे में मेरे कानों में पड़ी थीं। और जब बिजली चमकती है तो वो रोशनी याद आती है जो आग के शोलों की सूरत में ट्रेन में भड़क उठी थी। बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर गिरती हैं या खिड़कियों से टकराकर बहती हैं तो उनका शोर मेरे दिल में वहशत भर देता है। मेरे अंदर का वो खौफज़दा बच्चा बार बार पुकार कर कहता है, मीर दोस्त, मीर दोस्त, मीर दोस्त। मैं अंदर से चीखता हूँ, लेकिन इस शोर को दबाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। जब बारिश होती तो मेरी मुमानी जान हमेशा मुझे कहती, बेटा मीर दोस्त, जाओ बाहर, बारिश हो रही है, जाकर नहाओ। मगर मैं इनकार कर देता हूँ, नहीं मुमानी, मेरा दिल नहीं चाह रहा।
وہ مجھے محبت سے اپنے قریب کر لیتی، میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی اور پیار سے کہتی، جاؤ میرے بچے، باہر جا کر نہاؤ، دیکھو گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ کھیلو۔ لیکن میں ہمیشہ جواب دیتا، نہیں ممانی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیوں ڈرتے ہو؟ اور میں نے انہیں اپنی کہانی سنا دی۔ وہ سن کر مجھے پیار سے اپنے قریب کر لیتی اور کہتی، اچھا تو پھر ہم دونوں چلتے ہیں، بارش میں نہائیں گے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے چھت پر لے جاتی اور میرے ساتھ بارش میں خوب ہنستی مسکراتی۔ اب سوچتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ شاید وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے خوف اور ماضی کی تلخیوں سے باہر نکل آؤں، زندگی کے عام تجربات کا سامنا کروں اور ایک عام انسان کی طرح مسکرانا سیکھوں۔ ان کی یہی محبت تھی جس نے آہستہ آہستہ میرے دل سے بارش کا خوف نکال دیا۔ ہم دونوں بارش میں نہا کر نیچے آتے تو وہ میرے لیے گرم گرم پکوڑے بناتی، ساتھ میں ہری مرچوں والی چٹنی اور گرم چائے۔ ہم دونوں مل کر کھاتے کیونکہ ماموں کام پر ہوتے تھے۔ میری ممانی جان کے ساتھ میرا یہ تعلق بہت خاص ہو گیا تھا۔ دن بھر میں ان کے ساتھ رہا کرتا، ان کے ساتھ گھر کے کام کرتا، باتیں کرتا۔ جب کبھی مجھے اپنے ماں باپ اور بہن کی یاد ستاتی، وہ مجھے باتوں میں لگا لیتی اور میں سب کچھ بھول جاتا۔ ان کی محبت اور توجہ نے مجھے آہستہ آہستہ خوشیوں کی طرف لوٹا دیا۔ میں اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مسکرانے لگا تھا۔ جب میں مسکراتا تو ممانی جان کے چہرے پر وہ خوشی کے رنگ بکھر جاتے جنہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ ناکافی ہیں۔ یہی ممانی جان تھیں جنہوں نے مجھے زندگی کا احساس دوبارہ دلایا، اور آج بھی جب بارش ہوتی ہے مجھے ان کی محبت اور شفقت یاد آتی ہے۔ پھر میں 10ویں جماعت میں پہنچ گیا اور میرے امتحانات شروع ہو گئے۔ پیپرز کے دوران ممانی جان مجھے پڑھایا کرتی تھیں۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، لیکن انہوں نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی یہ مجھے یاد نہیں۔ شاید میں نے کبھی ان سے پوچھا بھی تھا، لیکن تفصیل یاد نہیں۔ ویسے تو وہ مجھ سے ہمیشہ محبت بھرے لہجے میں بات کرتی تھیں، لیکن پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھیں۔ جب میں کوئی سبق یاد نہیں کر پاتا تو وہ مجھے ڈانٹتیں اور کہتیں، میر دوست تمہیں یاد کیوں نہیں ہوتا؟ میں کتنی بار یہ چیز سمجھا چکی ہوں۔ میں بے بسی سے کہتا، کوشش تو کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا۔ اس پر وہ نرم پڑ جاتیں اور کہتیں، اچھا کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کرو۔ ان کی یہ شفقت اور محنت مجھے بہت آگے لے آئی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتیں، بیٹا تم ایک دن بڑے آدمی بنو گے اور پھر صرف اور صرف تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ ہم تمہارے ماموں کی دکان کو ایک بڑا سا اسٹور بنا دیں گے جہاں ہر چیز ملے گی۔ پھر میں، تم اور تمہارے ماموں وہاں بیٹھا کریں گے۔ میں میک اپ اور لڑکیوں کی چیزیں بیچا کروں گی، تم لڑکوں کے جوتے، کپڑے اور جیکٹ سنبھالو گے۔ اور پھر وہ مسکرا کر پوچھتیں، اور ماموں کو کہاں بٹھائیں گے؟ میں ہنس کر کہتا، ماموں کو پیسوں والی جگہ پر بٹھا دیں گے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد وہ مجھے دوبارہ پڑھائی کی طرف واپس لاتی تھیں۔ اب دوبارہ یاد کرو، اب ہو جائے گا۔ اور واقعی ان کی محنت رنگ لاتی، میں سبق یاد کر لیتا۔ جب میرے پیپرز ختم ہوئے تو رزلٹ کا انتظار شروع ہو گیا۔ ممانی جان مجھے کہتیں، دیکھنا میر دوست تمہارے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا۔ جب میں نے ماموں کو اپنا رزلٹ بتایا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی اور خاندان والوں کو دعوت دی گئی۔ مجھے بے شمار تحفے ملے، جیسے کپڑے، جوتے اور کھلونے۔ مگر میں تو کھلونوں سے کھیلنے والا بچہ تھا ہی نہیں، میں تو ان نئے نئے ہاتھوں سے زندگی کی بازی کھیلنے والا بچہ تھا۔ لوگوں کو کیا معلوم میرے دل کی دنیا کتنی ویران تھی۔ خیر لوگوں کا کیا ہے، اور مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنے ان رشتوں کی پرواہ تھی جو اللہ نے میری زندگی میں شامل کر دیے تھے۔ رزلٹ آئے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ ایک دن ماموں جان نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، میر دوست کہاں داخلہ لینا چاہتے ہو؟ میں کچھ عجیب سا ہو گیا کیونکہ مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، ماموں جان آپ بتائیں کہاں داخلہ لینا چاہیے؟ انہوں نے کہا، دیکھ لو جہاں تمہیں مناسب لگے، مختلف کالجوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ پھر میں نے مختلف کالجوں کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ شہر سے باہر جا کر پڑھوں۔ میری عمر تقریباً 16 یا 17 برس تھی۔
لیکن زندگی کے تجربات نے مجھے اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ میں 16-17 سال کے بچے کی طرح نہیں بلکہ 35-40 سال کے ایک آدمی کی طرح سوچتا تھا۔ ایک دن کھانے کے بعد میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ماموں اور ممانی جان سے کہا، ماموں جان، میں لاہور جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ ممانی جان کا چہرہ فوراً اتر گیا اور ماموں جان نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ارے یہاں ہی پڑھ لو، ہم دونوں بھی تو یہی ہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، نہیں ماموں جان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لاہور جاؤں۔ مجھے اپنے والدین اور بہن کی یاد آتی ہے اور لاہور کی طرف کھینچتی ہے۔ ماموں جان نے پھر کہا، چلو بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہاں کون سی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ماموں جان، میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ بابا جان بھی تو وہیں سے پڑھے ہیں نا، اس لیے وہاں جانا چاہتا ہوں کہ بابا کی خوشبو ہوگی وہاں۔ ممانی جان کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن میرے چہرے پر موجود خوشی دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ میں لاہور جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن ایک خوف میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ماموں جان سے کہا، ماموں جان، میں دوبارہ ٹرین میں سفر نہیں کرنا چاہتا۔ ماموں جان نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں میرے بچے، میں تمہارے لیے جہاز کی ٹکٹ کا بندوبست کر دوں گا۔ آخر کار میرا داخلہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہو گیا اور میں جہاز کے ذریعے لاہور پہنچا۔ جب میں لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو اس کی خوبصورتی اور وسعت دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ لاہور ایئرپورٹ ایک وسیع و عریض عمارت ہے جو جدید طرز تعمیر کا شاندار نمونہ پیش کرتی ہے۔ جیسے ہی میں جہاز سے اترا، صاف شفاف کھڑکیوں سے آسمان کی نیلاہٹ اور روشنی اندر تک جھلک رہی تھی۔ ایئرپورٹ کی روشنیاں ہر جگہ چمک رہی تھیں اور ہر طرف ایک خوبصورت ترتیب نظر آ رہی تھی۔ چمکتی ہوئی ماربل کی زمین پر لوگ ادھر ادھر چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے اور ایئرپورٹ کی کشادہ راہداریاں مزید دلکش معلوم ہو رہی تھیں۔ چاروں طرف خوبصورت دکانیں تھیں جہاں مسافروں کی سہولت کے لیے ہر قسم کی چیزیں دستیاب تھیں۔ ہر طرف ایک منظم ماحول، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور حیرت کی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ یہ ایئرپورٹ کسی بڑے شہر کی شایان شان ہی لگ رہا تھا۔ جب میں لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو سب سے پہلے میں نے ماموں جان کو فون کیا اور اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ وہ اور ممانی جان مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے تھے۔ جہاز میں بیٹھتے وقت میرے دل میں ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی چھا گئی۔ ممانی جان تو مجھ سے جدا ہونے کے غم میں رو ہی پڑی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میرے بچے، تمہاری ماں تمہارا کراچی میں انتظار کر رہی ہے۔ تعلیم مکمل کر کے جلدی سے آنا میرے بچے۔ جی میری ماں، جلد آؤں گا۔ یہ سن کر میں نے پہلی بار انہیں اماں کہہ کر مخاطب کیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خوشی تھی جسے بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، جیسے کسی ماں کو اس کا کھویا ہوا بچہ دوبارہ مل گیا ہو۔ ماموں جان سے گلے ملتے وقت میں نے ان کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی خوشی اور فکر کی ملی جلی کیفیت دیکھی۔ ممانی جان کے آنسو دیکھ کر ماموں جان نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بچہ جا رہا ہے اور تم اس سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ خیر کی دعا دو۔ پھر ماموں جان نے کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا اور ماں اور باپ یعنی ہم دونوں سے بات ضرور کرتے رہنا۔ میں نے کہا، جی ماموں جان۔ اس کے بعد میں نے ممانی جان کو فون کیا اور کہا، ہیلو ماں جی، میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ انہوں نے خوشی سے کہا، اللہ تمہیں کامیاب کرے میرے بچے۔ میں نے بتایا کہ میں نے ہاسٹل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور میرے اچھے نمبر ہیں، اس لیے امید ہے کہ ہاسٹل مل جائے گا۔ انہوں نے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ پھر میں وہاں سے روانہ ہو گیا اور کالج کی طرف جانے لگا۔ میں نے ایک گاڑی کروا لی تھی اور سامان بھی اتنا نہیں تھا میرا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ جب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اندر داخل ہوا تو اس کی خوبصورتی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ یہ عمارت ایک تاریخی ورثہ ہے جسے دیکھ کر انسان ماضی کی جھلک میں کھو جاتا ہے۔ مرکزی عمارت گوتھک طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جس کی دیواریں سرخ اینٹوں سے بنی ہیں اور ان پر قدیم طرز کے نقش و نگار کندہ ہیں۔ میں نے سوچا کہ بابا جان بھی یہاں سے گزرتے ہوں گے۔ سبزے سے بھرپور لون، درختوں کی قطاریں اور ان کے درمیان راستے ہر طرف ایک پراسرار خاموشی اور سکون کا احساس دیتے ہیں۔ مرکزی عمارت کی بڑی سی گھنٹی
جو وقتاً فوقتاً بجتی ہے، یونیورسٹی کے قدیم ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اندر جاتے ہی ایک کشادہ ہال نظر آتا ہے جہاں پرانی طرز کے لکڑی کے بینچ اور میز رکھے ہوئے ہیں۔ ان پر بیٹھتے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے زمانے کی ایک طویل تاریخ تمہارے سامنے کھل رہی ہے۔ مجھے بابا جان کی خوشبو یہاں پر محسوس ہو رہی تھی اور میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ یونیورسٹی کی ہر راہداری میں علم کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کلاس رومز کے بڑے بڑے دروازے جن پر لکڑی کے نقش و نگار ہیں، علم کی عظمت کا پتہ دیتے ہیں۔ طلباء کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور ولولہ ہے۔ ہر طرف کتابیں، گفتگو اور علمی مباحثے کا ماحول ہے۔ یونیورسٹی کا اندرونی لون خاص طور پر دلکش ہے۔ سبز گھاس کے بیچوں بیچ پھولوں کی کیاریاں اور ان کے درمیان لکڑی کے بینچ جہاں طلباء بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا آپس میں گپ شپ کرتے ہیں۔ رات کے وقت جب روشنیوں کا انعکاس اس تاریخی عمارت پر ہوتا ہے تو پورا منظر کسی جادوئی فلم کی طرح لگتا ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی فضا میں ایک ایسی ہی روحانیت اور تاریخی گہرائی ہے جو نہ صرف علم کو فروغ دیتی ہے بلکہ انسان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور وابستگی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آخر کار تمام رسمی کارروائیوں سے فارغ ہو کر ہاسٹل میں بھی داخلہ مل گیا۔ اس ساری تھکن کے بعد شام کے 4 یا 5 بج چکے تھے۔ میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے یونیورسٹی کے معروف اوول گراؤنڈ میں جا بیٹھا۔ وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی خوشگواریت تھی، ہر طرف سبزہ اور سکون تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، ایک عجیب سی خوشی اور سکون کے ساتھ۔ زمین پر نرم گھاس کے درمیان بیٹھا میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کر رہا تھا۔ ابھی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے نظریں گھمائیں تو دیکھا کہ میرے ہی برابر کی عمر کا ایک لڑکا خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی اور استغراق دیکھ کر میں بھی خاموش ہو گیا۔ یوں لگا جیسے ہم دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم ہیں مگر ایک ہی فضا میں موجود ہیں، جیسے یہ یونیورسٹی اپنے طلباء کو نہ صرف علم دیتی ہے بلکہ ایک عجیب سی رفاقت کا احساس بھی پیدا کرتی ہے، چاہے وہ رفاقت خاموش ہی کیوں نہ ہو۔ کافی دیر گزر چکی تھی اور وہ لڑکا ویسے ہی خاموشی سے کتاب میں گم تھا۔ میں نے آخر کار ہمت کر کے اس سے سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، میرا نام حاذق ہے۔ میں نے جواب دیا، اچھا، بہت خوبصورت نام ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام میر دوست ہے۔ اس نے کچھ حیرانگی سے میری جانب دیکھا اور کہا، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جیسے تمہارا نام حاذق ہے ویسے میرا نام میر دوست ہے۔ پھر میں نے اس کی کتاب کی طرف اشارہ کیا، کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ اس نے کتاب دکھاتے ہوئے کہا، یہ پروین شاکر کی شاعری کی کتاب ہے، خوشبو۔ اس نے ایک شعر پڑھ کر سنایا۔ پروین شاکر نے کیا خوب کہا تھا، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پر تیرا جمال بھی، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی، دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی تراش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی، اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی، اس کی سخن ترازیاں میرے لیے بھی ڈھال تھیں، اس کی ہنسی میں چھپ گیا اپنے غموں کا حال بھی، گاہے قریب شاہ رگ گاہے بعید و ہم و خواب، اس کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی تھا وصال بھی، شام کی نا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، موج ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال بھی۔ واہ واہ واہ، کمال ہے، میں نے کہا، حالانکہ مجھے شاعری سمجھ نہیں آتی تھی،
پھر بھی میں نے مروتاً کہہ دیا۔ اچھا، تم شاعری بھی پڑھتے ہو؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ناول، شاعری، لٹریچر، ہر طرح کا ادب پڑھتا ہوں، اس نے بتایا۔ بہت اچھی بات ہے یہ، میں نے کہا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تم کیا پڑھتے ہو؟ نہیں، مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں، میں نے جواب دیا۔ وقت ہی نہیں ملا؟ حاذق نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ وقت کیوں نہیں ملا؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا، بس نہیں ملا۔ حاذق نے کہا، وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت ہی نہ رہا، وقت کی بات ہے۔ اس نے دیکھا مجھے، اس نے چاہا مجھے، اس نے ٹھکرا دیا، وقت کی بات ہے۔ کوئی مشکل پڑی، کوئی کام آ گیا ذہن میں اس کے، جو میرا نام آ گیا۔ بعد مدت کے وہ دوستوں کی طرح ہم سے ہنس کر ملا، وقت کی بات ہے۔ زندگی ہم سے انجان تو ہو گئی، ایک رشتے کی پہچان تو ہو گئی۔ کوئی چاہت نہ تھی، بس مروت تھی، وہ خود کو سمجھا لیا، وقت کی بات ہے۔ کیا شعر تھا، دل کو چھو گیا، اور دل کر رہا تھا کہ میں اس کے گلے لگ کر رو لوں، پر خاموش ہی رہا۔ یوں ہی خاموشی ہم دونوں کے درمیان حائل رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا، میر دوست، تم یہاں کہاں رہتے ہو؟ ہاسٹل میں رہتا ہوں، ویسے میرا گھر کراچی میں ہے، یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور تم؟ میں راول پنڈی سے آیا ہوں، یہاں ہاسٹل کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن 1 نمبر کم تھا، جس کی وجہ سے قائد اعظم ہاسٹل میں داخلہ نہیں ملا۔ کہہ رہے ہیں کہ کل دوبارہ آؤں، شاید کچھ ہو جائے۔ تو آج کہاں رہو گے؟ پتہ نہیں، یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم میرے کمرے میں رہ لو، آج میرا قائد اعظم ہاسٹل میں داخلہ ہو گیا ہے۔ کیا وہ رہنے دیں گے؟ رہنے دیں گے، چلو بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں اوول گراؤنڈ سے نکل کر قائد اعظم ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے وارڈن کو ساری کہانی سنائی، اور آخر کار اس نے اجازت دے دی۔ حاذق میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ ہم دونوں رات بھر یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ حاذق نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی، اور میں نے بھی بغیر کچھ چھپائے اپنی زندگی کی داستان بیان کر دی، کہ کیسے میرے ماں باپ اور بہن ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکے تھے، اور میں کراچی میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا، وہاں ہی تعلیم حاصل کی۔ حاذق کی کہانی کچھ خاص نہ تھی، وہ ایک عام غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور آیا تھا۔ لیکن یہ سادہ سی باتیں بھی ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئیں۔ یوں ہماری دوستی پکی ہو گئی۔ اگلے دن میں نے وارڈن سے دوبارہ بات کی، اور ہمیں ایک ساتھ ہی کمرہ مل گیا۔ اب ہم دونوں ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور ہماری کلاسز بھی ایک ساتھ تھیں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ وہ دن بہت اچھے تھے، زندگی کا نیا رنگ بھرا ہوا تھا۔ میں ابھی بھی ویسے ہی سنجیدہ رہتا تھا، کم بولنے والا، کیونکہ مجھے کبھی زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہوئی۔ ماموں جان بھی اتنا ہی کہا کرتے تھے کہ بس میر دوست کو تو خود سے باتیں کرنے کی عادت ہے، ہم سے تو کرتا ہی نہیں۔ خیر، حاذق اکثر مجھے تنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، ارے میر دوست، یار تم بولتے ہی نہیں ہو۔ میں آگے سے بولتا رہتا، اور وہ جواب بھی نہیں دیتا۔ ہاں، ٹھیک ہے، اچھا، پھر تو ٹھیک ہو گیا، صحیح، اس سے آگے تم جاتے ہی نہیں ہو۔ میں نے خالی خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بس بھائی، مجھے کبھی عادت ہی نہیں پڑی زیادہ بولنے کی۔ بولنے پر نہ یوں ہمیں مجبور کر، ہم نہیں بولتے جب نہیں بولتے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم محبت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حاذق نے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ محبت؟ میں نے کہا، محبت؟ پتہ نہیں صاحب، میں اپنے ماموں ممانی سے کرتا ہوں، جیسے ماں باپ اور بہن سے کرتا تھا۔ نہیں، میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا۔ معذرت؟ حاذق نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے سوالیہ نظروں سے حاذق کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں سر، تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ تم بھی تو بتاؤ نا۔ میں نے اب حاذق سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، محبتوں میں شمار کیسا، سوال کیسا، جواب کیسا؟ محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا؟ یعنی کسی لڑکی سے؟ حاذق نے مجھ سے کہا تو حیرت کا ایک سمندر میرے دل میں اتر آیا۔ ارے نہیں، میں نے کس سے محبت کرنی ہے؟ میری زندگی میں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ حاذق نے کہا، میں بھی تمہارے ہی جیسا ہوں، میری زندگی میں بھی صرف بس میری ممانی جان ہے،
اور میری ماں تھی اور میری بہن تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ دوسرے ماموں کی بیٹیاں وغیرہ ہیں، مگر میری کبھی کسی سے اتنی بات چیت نہیں رہی۔ حاذق حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں ابھی پھر پوچھ لیتا ہوں، تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی؟ اس نے شرارتی نظروں سے میری جانب دیکھا اور کہا، تم سے ہو گئی ہے نا جو محبت؟ چل پاگل ہے تو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے پیار سے میرے کندھے پر سر رکھ کر کہا، وہی تو ہوئی ہی نہیں ہے، مگر میں نے محبت کے بارے میں پڑھا ہے۔ بہت ہوتی ہے کیا ویسے یہ محبت؟ میں نے پوچھا، یار محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کتابوں، شاعری کی کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے، مگر جب ہوگی تبھی پتہ چلے گا۔ اور ویسے بھی میں تمہیں کیوں بتاؤں محبت کے بارے میں؟ بعد میں تجھے نہیں بھی ہونی ہو تو ہو جائے۔ میں مسکرانے لگا۔ حاذق نے کہا، میں بہت اچھی شاعری کرتا ہوں۔ اچھا، خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سے کیا مراد؟ میں نے اس سے پوچھا، یعنی دوست وغیرہ۔ اچھا سناؤ پھر۔ اس نے مجھے اپنی شاعری سنائی۔ میں نے منزلوں کو گوا دیا، اپنا سبھی کچھ لٹا دیا۔ میں نے منزلوں کو گوا دیا، اپنا سبھی کچھ لٹا دیا۔ تیرے ساتھ چلنے کی چاہ میں نے خود کو ہی مٹا دیا۔ میرا کیا تھا مجھ میں بچا کے اب تجھے دے چکا میں اپنا سب۔ میرا کیا تھا مجھ میں بچا کے اب تجھے دے چکا میں اپنا سب، پر تو نے میری امانتوں کو گلی لٹا دیا۔ اب منزلوں کی تلاش میں نکل پڑا ہوں میں، اس رستے پہ چلنے سے پہلے ہی تیرے شہر کا نقشہ جلا دیا۔ اب منزلوں کا پتہ جو دے میرے دل ہے جواب یہ۔ اب منزلوں کا پتہ جو دے میرے دل ہے جواب یہ، کہ لکھ کے میں نے اسے ابھی اپنا سچا بنا دیا۔ واہ 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 حاذق صاحب، تو کمال کا بندہ ہے۔ وہ مسکرانے لگا اور ہم یوں ہی گفتگو کرتے رہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا۔ ہاسٹل میں قیام کے دوران میری زندگی میں خوشیوں کی ایک نئی لہر آئی۔ میرے اندر کا سنجیدہ انسان آہستہ آہستہ مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ میں بھی اب باتوں باتوں پر ہنسنے لگا تھا، اور حاذق واقعی ایک بہت اچھا دوست ثابت ہوا تھا۔ وہ میرے اکثر کام خود ہی سنبھال لیتا۔ اگر کبھی کپڑے دھونے کا خیال نہ آتا تو وہ میرے کپڑے خود دھو دیتا، یونیفارم بھی خود استری کر دیتا۔ ارے حاذق، آج بھی تو نے کپڑے دھو دیے؟ تو کیا ہوا، اپنے بھی دھو رہا تھا تو تیرے بھی دھو ڈالے۔ لیکن وہ، ارے کیا ہوا جان، اور ایسے غیروں والی باتیں نہ کیا کر، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ جب میں اس طرح کی باتیں کرتا تو وہ ہنستے ہوئے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا اور خاموش کرا دیتا۔ کلاس میں بھی ہم اکثر اکٹھے جاتے تھے۔ اردو کی کلاس میں حاذق شاعری سنایا کرتا تھا، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراں ہے میں کدہ خمو ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ ہمارے ٹیچر وقاص صاحب بہت اچھے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتے، میاں تم اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ سر مجھے اتنا بولنا اچھا نہیں لگتا، میں جواب دیتا۔ حاذق فوراً بول اٹھتا، سر میں اس کو بولنا سکھا رہا ہوں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا، اور پھر ساری کلاس ہنسنے لگتی۔ ہمارے بہت سے دوست بن چکے تھے، مگر حاذق اور میری دوستی سب سے پکی تھی۔ یوں ہی کالج کا ایک سال گزر گیا اور فائنل پیپرز قریب آ گئے۔ میر دوست، کتابیں چھوڑو، آج تھوڑی باتیں کرتے ہیں، حاذق کہتا، اور ہم دونوں کتابیں رکھ دیتے۔ وہ گرم گرم چائے بنا کر پلایا کرتا۔ آج میں چائے بناؤں گا، میں کہا کرتا تو وہ کہتا کہ رہنے دو، مجھے چائے چاہیے، گرم پانی نہیں۔ ہم دونوں مسکراتے رہتے اور حاذق اکثر اپنی شاعری سناتا۔ میں سوچتا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ حاذق محبت کے بارے میں بڑے دل سے بولا کرتا، اور کبھی کبھی مجھے شک ہوتا کہ شاید اسے کسی سے محبت ہے، مگر اس نے کبھی واضح طور پر بتایا نہیں۔ محبت کے بارے میں اس کے علم کا خزانہ وسیع تھا، جو وہ آہستہ آہستہ مجھے بتاتا رہا۔ حاذق بہت سے ناول پڑھتا تھا،
کبھی کسی کتاب سے کوئی اچھی بات ملتی تو وہ کہتا، میر دوست یہ سنو کتنی زبردست بات ہے۔ میر دوست یار یہ سن تو، کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ ہم سے ہماری حقیقی محبتیں کھو جاتی ہیں اور ہمیں ساری زندگی ان محبتوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں بعد میں خیرات کی صورت ملتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ محبتیں ہماری قسمت میں لکھی جاتی ہیں یا شاید ہم خود ہی لکھتے ہیں ان محبتوں کو اپنی قسمت میں۔ پھر ساری زندگی ہم محبت کے معاملے میں کمپرومائز ہی کرتے رہتے ہیں اور ایک دن پھر ہم اس خود کے بیہیویورل پیٹرن سے خود ہی محبت کرنے لگتے ہیں، مگر وہ حقیقی نہیں ہوتی، خود کو دی ہوئی ایک بہت بیہودہ تسلی ہوتی ہے۔ میں کچھ سمجھ جاتا کچھ نہیں سمجھتا، مگر ناول کی یہ لائنیں میرے دل کو چھو گئی تھیں، یا پھر یوں کہوں کہ میرے دل کو اندر تک چیر گئی تھیں۔ واقعی حقیقت بات ہے، مجھ سے میری حقیقی محبتیں تو چھن گئی تھیں، میرے ماں باپ اور میری بہن کی محبت، اور خیرات میں مجھے ماموں اور مومانی جان کی محبت۔ نہیں مگر نہیں، میں غلط سوچ رہا ہوں، ان کی محبت مجھے خیرات میں تو نہیں ملی۔ اگر میں یہ سوچوں تو میں کتنی بڑی زیادتی کروں گا ان کی محبت کے ساتھ، انہوں نے تو میرے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ میں غلط سوچ رہا ہوں، میں نے اپنی ہی سوچ کو خود غلط کہا کہ وہ غلط تھی، اور غلط کو غلط کہنا میں نے اپنے ماموں اور مومانی ہی سے تو سیکھا تھا۔ لیکن اس تحریر کی ایک لائن میرے دل میں کھپ گئی تھی کہ ہمیں ساری زندگی محبتوں کے معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ میری زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرنا جو مجھ سے سچی محبتیں کریں، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ میری زندگی میں 3 بنیادی لوگ مجھ سے بہت سچی محبت کیا کرتے تھے، ماموں، مومانی جان اور حاذق، سچی پاک صاف محبت۔ لیکن خوف تھا کہ آنے والی زندگی میں مجھے محبت کے نام پر کمپرومائز کرنا پڑے، مگر کچھ خوف آپ کے سامنے حقیقت بن کر آ جاتے ہیں، یا شاید نہیں بھی آتے، پتہ نہیں۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ پھر پیپرز ختم ہو گئے اور میں واپس کراچی چلا گیا، اپنی اماں کے پاس۔ جب میں کراچی جانے والا تھا، حاذق میرے گلے لگ کر بہت رویا۔ ارے یار مت جاؤ، ہم دونوں ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں، اب موقع ملا ہے کہ خوب انجوائے کریں، لاہور کی مختلف جگہوں کو وزٹ کریں گے، کھائیں گے پئیں گے، اور تم جا رہے ہو۔ میں نے حاذق کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، یار میرے ماموں اور مومانی جان انتظار کر رہے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، کوشش کروں گا کہ ان کو بھی یہاں شفٹ کر لوں، وہ لوگ وہاں رہ کر کیا کریں گے، ویسے بھی مجھے فکر لگی رہتی ہے۔ حاذق نے کہا، چل ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی۔ پھر ایک بار پھر سے میرے گلے ملتے ہوئے بولا، دل نہیں کرا کہ میں تجھے جانے کی اجازت دوں۔ حاذق بہت معصوم اور سادہ سا انسان تھا، اکثر رو پڑتا تھا، اور اب بھی رو رہا تھا۔ میں نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور کہا، چل میرے بھائی، جہاز مجھے چھوڑ کر ہی اڑ جائے گا، جانے دے میرے بھائی۔ اور وہ الوداع کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے چلا گیا۔ کراچی کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ماموں اور مومانی پہلے سے میرے انتظار میں تھے، انہوں نے بہت گرم جوشی سے مجھے ملے۔ مومانی بار بار میرا ماتھا چوم رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، ارے تم تو کچھ کھاتے ہی نہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہو، اتنا چھوٹا سا چہرہ ہو گیا ہے، دیکھو چلو ذرا گھر میں تمہیں کھلا پلا کر موٹا کرتی ہوں۔ میں بس مسکراتا رہا۔ گھر پہنچ کر میری بہت سی یادیں دوبارہ تازہ ہو گئیں، لیکن میں نے ان یادوں کو جھٹک دیا۔ پرانی یادوں کے ساتھ اب کالج کی اچھی یادیں بھی میرے پاس تھیں، حاذق کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، کھانا پینا، بارش میں نہانا، لاہور میں بے مقصد گھومنا، صبح صبح ناشتہ کرنے نکل جانا، اور حاذق کا زور زور سے ڈرا کر اٹھانا۔ اب میرے پاس اپنے ماں باپ اور بہن کو یاد کرنے کے علاوہ بہت سی یادیں موجود تھیں۔ پھر ایک بار میں نے اپنے ماموں اور مومانی جان سے کہا، آپ لوگ بھی میرے ساتھ لاہور شفٹ ہو جائیں، ادھر کیا کرنا ہے، ادھر ہی چلتے ہیں۔ ارے نہیں، میرا کاروبار یہاں ہے، سب کچھ یہی ہے، میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، ماموں جان نے کہا۔ مگر میں نے جیسے تیسے ان دونوں کو منا ہی لیا، اور پھر ہم لاہور منتقل ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ماموں کی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی جسے انہوں نے بیچ دیا، اور گھر بھی اپنا تھا۔ تھوڑا وقت لگا لیکن چھٹیوں میں ہی سارا کام مکمل ہو گیا۔ دکان کا مسئلہ سنگین ہو گیا، وہ بک نہیں رہی تھی، حالانکہ باقی سب کچھ مکمل ہو چکا تھا۔ ماموں جان نے کہا، یار کچھ وقت اور دو،
میں یہاں ہی رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ شاید کچھ ہو جائے۔ اب میرے کالج کھلنے کا وقت قریب تھا اور میں چھٹیاں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جیسے تیسے میں نے ان دونوں کو دوبارہ الوداع کہا اور واپس لاہور آ گیا۔ جیسے ہی میں لاہور پہنچا، حاذق ایئرپورٹ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ ارے آ گیا میرا بھائی! اس کے چہرے پر وہ خوشی کے رنگ تھے جنہیں میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ واقعی بہت خوش تھا اور سچا پکا دوست تھا۔ حاذق واحد شخص تھا جو ماموں اور ممانی کے علاوہ میری زندگی میں شامل تھا، جس نے مجھے اپنے ماضی کی یادیں دوبارہ زندہ کرنے میں بہت مدد کی تھی۔ میں یوں کہوں کہ یہ 3 لوگ اللہ کی خاص رحمتیں تھیں جو میری زندگی میں آئے۔ لاہور ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی شہر کی رونق اور جوش و خروش نے دل کو لبھایا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑیوں کی ہارن، لوگوں کی چہل پہل اور گرم موسم نے لاہور کی ابتدائی جھلک دکھائی۔ ایئرپورٹ سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور تک کے راستے میں لاہور کی خوبصورتی کی جھلک نظر آئی۔ سڑکوں کے دونوں طرف سبز درخت، بڑے بڑے مکان اور عمارتیں جو لاہور کے تاریخی اور جدید ملاپ کی مثال تھیں، دیکھنے کو ملے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے قریب پہنچتے ہی پرانے اور خوبصورت کیمپس کی عمارتیں جو ماضی کی شان و شوکت کی عکاسی کر رہی تھیں، سامنے آئیں۔ آج میرے ماں باپ اور بہن کی برسی تھی۔ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا، پھر وہیں بیٹھا رہا اور کافی دیر روتا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی کی حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حاذق خاموش نظروں سے میرے تھوڑا سا دور جا نماز پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ارے تم یہاں ہو؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور کہا، میں کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں۔ تم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہا تھا، پھر تجھے بیٹھا دیکھا تو ایسے ہی بیٹھا رہا اور رو رہا تھا۔ اس کی ایک بہت اچھی عادت تھی کہ جب بھی میں روتا وہ مجھے اپنے گلے سے لگا لیتا۔ اب وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتا اور چپ چاپ رونے دیتا۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا، حاذق تم مجھے چپ کیوں نہیں کرواتے؟ اس نے دھیرے سے میرے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھو کر کہا، میرے بھائی، جب کوئی رو رہا ہو تو اسے رونے دینا چاہیے، اسے چپ نہیں کروانا چاہیے۔ اور میں ہوں نا تیرے پاس، تجھے جب بھی رونے کا دل چاہے تو میرا کندھا تیرے لیے حاضر ہے۔ میری آنکھ میں ایک آنسو آیا اور اس نے کہا، ارے نہیں میرے بھائی، یہ رونے والی بات نہیں ہے۔ میں نے سچے دل سے شکریہ ادا کیا۔ آج ماما، بابا اور بہن کی برسی ہے، میں نے حاذق سے کہا تو وہ بولا، جانتا ہوں، چل ماموں اور ممانی کو فون کر لے، ابھی تو سو رہے ہوں گے، فجر کی نماز پڑھ کر اکثر سو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بات کروں گا اور اب اٹھ جا، کالج کے لیے تیار ہو جا، تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، پہلی کلاس میں ناشتہ وغیرہ بھی کرنا ہے، اور ویسے بھی آج ہاسٹل میں بڑا مزے کا ناشتہ بنا ہے۔ وہ مجھے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتا تھا کیونکہ وہ مجھے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ہم دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا اور کالج کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہماری سیکنڈ ایئر کی پہلی کلاس تھی۔ آخر کار یہ سال بھی ختم ہوا اور آخری سالانہ پیپرز آ گئے۔ جیسے تیسے پیپروں کی تیاری کی اور جب پیپرز دے کر فارغ ہوا تو میں نے کراچی واپس جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ماموں جان کی دکان کا مسئلہ ابھی بھی حل نہ ہو سکا تھا، کوئی قریب بھی نہیں آیا تھا۔ جب میں نے کراچی جانے کا فیصلہ کیا تو حاذق اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا کہ میں اس کی حالت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب تو جا رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا۔ اب میں جا رہا ہوں میرے بھائی، لیکن رابطہ رکھوں گا نا تیرے ساتھ؟ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، اب تو میرے ساتھ نہیں ہوگا نا؟ وہ ویسے بھی بہت حساس قسم کا انسان تھا اور آج تو کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہا تھا۔ میں نے حاذق سے کہا، تجھے پتہ ہے آج میں ٹرین میں واپس جا رہا ہوں۔ حاذق نے پریشانی سے مجھے دیکھا، مگر تو گھبراتا تھا۔ اب میں خود کو اتنا مضبوط سمجھتا ہوں کہ میں ٹرین کا سفر کر سکتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں کرنا بھی چاہتا ہوں۔ ہم کب تک اپنے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ ہمیں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، چاہے ہنس کر، مسکرا کر یا مجبوری کی حالت میں ہی صحیح۔ چل ٹھیک ہے، حاذق نے کہا۔ پھر ہم ہاسٹل سے ساری چیزیں اکٹھی کرنے لگے کیونکہ وہ بھی واپس راولپنڈی جا رہا تھا۔ ہم کالج میں مختلف دوستوں سے ملتے رہے۔ ہاسٹل میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کے ساتھ بہت گہرا رشتہ بن گیا تھا۔ کبھی کوئی چیز ایک دوسرے سے لے لیتے، صابن، کپڑے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا یونیفارم بھی پہن لیتے۔ کبھی پرفیوم چاہیے ہوتی، سب سے ضروری چیز یعنی کنگھی جو ہم ایک دوسرے سے مانگتے تھے۔ وہ سب بہت اچھے دوست تھے۔ ہم دونوں سب کو الوداع کہتے ہوئے
لاہور کے ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی میں نے پہلا قدم اسٹیشن پر رکھا تو ایک ماضی کا تھپڑ میرے منہ پر لگا، مگر میں نے اسے برداشت کر لیا۔ میں نے ان سب کو دوبارہ یاد نہ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے میں اسٹیشن پر چلتا جا رہا تھا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ ایک دو مرتبہ تو نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا، مگر وہ تھا نا میرا بھائی میرے ساتھ، جو مجھے اداس نہ ہونے دیتا تھا۔ پھر جیسے تیسے میں ٹرین میں جا کر بیٹھا، سامان وغیرہ درست جگہ پر رکھ کر جیسے ہی برتھ پر آرام کرنے کے لیے لیٹا تو پھر سے ماضی کا ایک تھپڑ میرے منہ پر پڑا، مگر اس تھپڑ کی تکلیف کچھ حد تک مجھے محسوس ہوئی۔ ماضی کچھ حد تک مجھ پر غالب ہو گیا، پھر میں نے بھی اسے خود پر حاوی ہونے دیا۔ تھوڑا سا رونا انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور میرے لیے تو ویسے ہی یہ ضروری تھا۔ پھر سفر کے دوران جاگتے سوتے وقت گزرتا گیا اور آخر کار میں کراچی پہنچ گیا۔ مومانی جان ہمیشہ کی طرح اسٹیشن پر میرا استقبال کرنے آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میرے پیارے بچے، تم تو بہت کمزور لگ رہے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کو ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، اب تو تم یہاں ہی ہو نا؟ میں نے جواب دیا، جی میرا نتیجہ بھی آ گیا، الحمدللہ میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ اگرچہ میں اس بار پنجاب میں ٹاپ نہ کر سکا، مگر نمبر کافی اچھے تھے۔ تاہم میرا دل مجھے دوبارہ لاہور کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے ماموں اور مومانی جان سے کہا، جی میں واپس لاہور جا رہا ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار تھے، مگر دکان کا مسئلہ درپیش تھا۔ دکان کسی حکومتی زمین کے قریب واقع تھی اور اس وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہی رہو۔ مگر میرے چہرے کی مایوسی کو دیکھ کر بلاخر انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور میں پھر سے لاہور واپس چلا آیا۔ میرے دل کو وہاں سکون نہ تھا۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی واپس پہنچا تو دور سے حاذق کو آتے دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھ سے گلے لگ گیا۔ تم یہاں؟ میں نے کہا، ہاں میں دوبارہ یہاں آ گیا ہوں اور میں نے اردو ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا ہے۔ وہ خوشی سے بلند آواز میں بولا، الحمدللہ میں نے بھی اردو ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا ہے، ہم 4 سال کے لیے پھر ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ وہ خوشی سے دوبارہ مجھے گلے لگاتے ہوئے بولا، اچھا چھوڑو اب، تمہیں سانس تو لینے دوں۔ میں نے اسے شرارتی لہجے میں کہا۔ ہم دونوں کا داخلہ ہو گیا تھا۔ وہ اردو کی پہلی کلاس تھی جب ہم سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ حاذق میرے دائیں طرف بیٹھا بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا اور میں اسے ڈانٹ کر کہتا کہ خاموش ہو جاؤ، استاد دیکھ لے گا۔ ایک مرتبہ اس نے مجھے پن زور سے چبھوئی۔ درد کے مارے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہیں رک گیا۔ وہ سب سے آخری بینچ پر بیٹھی تھی، بلیک عبائے میں ملبوس اور نقاب کیے ہوئے۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ آنکھیں اتنی گہری تھیں جیسے جھیل۔ مجھے اپنا آپ ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں مسلسل اسے دیکھ رہا ہوں۔ حاذق نے زور سے میرا کندھا اپنی طرف کھینچا اور کہا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ بھی تو نہیں۔ کلاس جاری رہی۔ غالباً سر کوئی ناول پڑھا رہے تھے، لیکن اب مجھے کہاں ہوش تھا۔ میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب چکا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں یہاں سے کبھی واپس نہ آ سکوں گا۔ اچانک پیچھے سے اس کی آواز آئی، سر یہ کتاب کہاں سے خریدی جا سکتی ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی لڑکی سر سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی میٹھی اور دلکش تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ارد گرد کوئی خوبصورت ساز بجنے لگا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی گہرائی تھی کہ میں اس کے سحر میں کھو گیا۔ 2 گھنٹے کی کلاس میں بس اسی کے خیالوں میں کھویا رہا۔ بعد میں جب بینچ پر آ کر بیٹھا تو حاذق نے پوچھا، دوست آج تو بڑا خاموش خاموش ہے، کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ میں نے وہی سوال دوبارہ کیا جو آج سے 2 سال پہلے جب میں فرسٹ ایئر میں نیا نیا آیا تھا اس سے کیا تھا۔ بھائی محبت کیا ہوتی ہے؟ حاذق ہنستے ہوئے بولا، محبت یہی ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی اچھا لگے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا دل کرے، بار بار اسے دیکھنے کا دل کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھو۔ میرے ذہن میں اس کا عکس بار بار ابھر کر آ رہا تھا۔ اس کی آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور اس کی وہ گہری جھیل سی آنکھیں اور میٹھی سی آواز میرے دل میں تازہ تھی۔ اور ہاں، میں نے پہلی مرتبہ ایک شعر لکھا۔ طلوع آفتاب کی روشنی نظر آنے لگی ہے، ایک عرصے کی مسافت کے بعد منزل نظر آنے لگی ہے۔ عرصے سے ایک غار میں بند تھا میرا دل، اب اس غار کے دہانے پر ہوں اور سانس آنے لگی ہے۔
ایک وقت تھا کہ طرح ہاتھ تھام کر چلتے تھے، مگر وہ ایک سراب تھا سمجھ آنے لگی ہے۔ بھولے سے تیرا خیال بھی نہیں آتا مجھ کو کہ تیری یاد بھی دل سے جانے لگی ہے۔ گزر گئے سب اداسیوں کے موسم، ہر طرف پرسکون فضا چھانے لگی ہے۔ جب میں نے یہ شعر اپنے دوست حاذق کو سنایا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یار تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، مجھے تو لگتا تھا کہ تم شاعری نہیں کر سکتے، لیکن تم نے تو کمال کر دیا۔ یہ کہیں اس کا کرم تو نہیں جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ مجھے اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں اور میں اکثر دیر تک اس سے محبت کی باتیں کیا کرتا۔ وہ مجھے چھیڑتا اور ہنستا رہتا۔ آخر کار میں نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی یک طرفہ محبت کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں یار، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، مجھے ہر جگہ وہی نظر آتی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس کا عکس نہ دکھائی دے۔ میں بولتا جا رہا تھا اور حاذق میری باتیں اس انداز میں سن رہا تھا جیسے میں کوئی اور زبان بول رہا ہوں۔ حاذق، میں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، مگر اب اور نہیں۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں کیا کروں گا؟ میں نے ہمیشہ اپنے قریب ترین لوگوں کو کھویا ہے، اب میں اور نہیں کھونا چاہتا۔ یہ سن کر حاذق نے مجھے زور سے گلے لگا لیا اور تھپکی دیتے ہوئے کہا، نہیں یار میرے پیارے بھائی، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس بار تمہارے ساتھ وہ سب نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا آیا ہے۔ میں ہوں نا تمہارے لیے، تمہارا سچا دوست، ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ حاذق کی یہ محبت بھری باتیں میرے دل کو خوش کر دیا کرتی تھیں۔ اس کی بار بار امید دلانے کی عادت میرے اندر کے تمام خدشات کو دھو ڈالتی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ میری دعا قبول ہوگی، کیونکہ حاذق کی آنکھوں میں وہ محبت جھلکتی تھی جو شاید میری زندگی کی اولین ضرورت تھی۔ یونیورسٹی کے کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ کلاس میں میرا دھیان پڑھائی سے زیادہ اس کی طرف رہتا، میرے کان اس کی آواز سننے کے لیے ترستے اور دل کی ایک ہی خواہش ہوتی کہ ایک نظر اسے دیکھ لوں۔ جب وہ میرے پاس سے گزرتی یا میری نظر اس پر پڑتی تو میرا دل میری پسلیوں میں دھڑکنے لگتا اور سردیوں کے مہینے میں بھی میں پسینے میں شرابور ہو جایا کرتا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے اس سے اتنی گہری محبت کیوں ہو گئی۔ اس سوال کا جواب صرف ایک ہی ملا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے ماموں اور ممانی کی محبت کے سوا صرف حاذق کا پیار دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ میرے ارد گرد محبت کا کوئی اور جذبہ موجود نہیں تھا۔ جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تو میرے اندر کے وہ تمام جذبات اور احساسات اس کی ذات سے جڑ گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے اتنی شدت سے محبت کرنے لگا کہ جس کا کوئی کنارہ میرے دل میں موجود نہیں تھا۔ وہ محبت میرے اندر ایک ایسے دریا کی طرح بہنے لگی جیسے کسی بند کا پانی ٹوٹ جائے اور ارد گرد کی سڑکوں پر پھیل جائے۔ میں نے اپنے اندر کی تمام محرومیاں، ناکامیاں اور بہت سے نہ ملنے والے رشتوں کی کمی کو اس کی ذات میں دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ میں لائبریری میں بیٹھا شاعری کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں کتاب پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ یہ نہ دیکھ سکا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے۔ جب نظر اٹھائی تو وہی لڑکی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، شاید کوئی شاعری کی کتاب تھی یا پھر کوئی ناول، اب یہ مجھے یاد نہیں۔ اچانک میرے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی اور نیچے جا گری۔ جیسے ہی میں کتاب اٹھانے کو جھکا، وہ پہلے ہی جھک کر میری کتاب اٹھا چکی تھی۔ اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی، یہ لیں، اور آج بھی اس کے الفاظ حرف بہ حرف یاد ہیں۔ بہت شکریہ، میں نے کہا۔ کوئی بات نہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا اور میں کنفیوز سا ہو کر کبھی اس کی جانب دیکھتا، کبھی کتاب کی طرف۔ میں بانو قدسیہ کی راجا گرد پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، سر نے جو دی تھی۔ آپ نے مکمل کر لی؟ جی، میں نے تو مکمل کر کے جمع بھی کروا دی ہے، میں نے کہا، اور اندر ہی اندر خود کو بہت اچھا محسوس کرنے لگا کہ کاش وہ مجھ سے یوں ہی سوال کرتی رہے اور میں جواب دیتا رہوں۔ واہ، آپ تو بہت فاسٹ ہیں۔ میں ابھی تک یہ سوچ رہی ہوں کہ کس کتاب سے اشعار لے کر تنقیدی جائزہ لکھوں، اس نے کہا۔ میں فوراً اٹھا اور کتابوں کی شیلف کی طرف بڑھا۔ وہاں سے احمد فراز کی کلیات احمد فراز نکال کر واپس آیا اور اسے کتاب تھمائی۔ اب اس سے اشعار لے کر اسائنمنٹ بنا لیں۔ اس نے کتاب تھامی اور مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ۔ جب وہ مسکراتی تھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔
وہ اکثر نقاب کیا کرتی تھی، لیکن جب وہ مسکراتی تو اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھتیں اور وہ چھوٹی چھوٹی ہو جاتیں، جو اور بھی دلکش لگتی تھیں۔ میں سوچتا کہ کاش میں اپنی زندگی انہی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گزار دوں تو زندگی کتنی حسین ہو جائے۔ اگر آپ کو میری کوئی مدد چاہیے ہو تو بتائیے گا، میں نے پیشکش کی۔ اس نے بہت دلجوئی سے میری پیشکش قبول کرتے ہوئے کہا، آپ میری مدد کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں، آپ کو کل اسائنمنٹ بنا کر دے دوں گا، میں نے کہا۔ وہ خوشی سے مسکرا دی اور کتاب میری طرف بڑھائی۔ جیسے ہی اس نے کتاب بڑھائی اس کا ہاتھ ہلکے سے میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک زوردار کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اور کتاب تھام کر خاموشی سے مسکراتے ہوئے لائبریری سے باہر نکل آیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے خود کو اتنا خوش محسوس کیا۔ میں جو ہمیشہ سنجیدہ رہا کرتا تھا اب گانے اور شاعری سننا شروع کر چکا تھا، یہاں تک کہ اب مجھے حاذق کی باتیں بھی بری نہیں لگتیں۔ ہاں بھائی صاحب، کہاں کھوئے رہتے ہو؟ حاذق مجھے اکثر اسی طرح تنگ کیا کرتا اور مسکراتے ہوئے دیکھتا کہ میں کیسے کنفیوز ہوتا ہوں۔ کہیں نہیں، ویسے ہی بیٹھا ہوں، ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی ہے نا؟ میں جواب دیتا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف پھینکتا۔ ہاں، بہت ٹھنڈی چل رہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ دروازہ بند کر کے بھی باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر آ سکتی ہے، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا، اور میں ارد گرد دیکھنے لگا کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ دروازہ اور کھڑکیاں تو بند ہیں، تو ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مجھے تنگ کیوں کر رہا ہے؟ میں اس سے تنگ آ کر پوچھتا تو مزید ایسی باتیں کرتا اور میری پریشانی میں مزہ لیتا۔ اچھا میرے بھائی، مجھے بھی بتاؤ، کیا سوچ رہے تھے؟ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ تم اور ہماری ہونے والی بھابھی ایک خوشگوار موسم میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں؟ خبردار اگر اس سے آگے کچھ بولا تو میں اسے ڈانٹ کر کہتا اور وہ ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا۔ رات بھر میں اس کی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف رہا۔ مجھے فکر ستاتی رہی کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جیسے ہی رات کے 4 بجے حاذق نیند میں مدھم آواز میں بولا، یار سو کیوں نہیں رہا؟ مجھے نیند آ رہی ہے اور لائٹ کی وجہ سے آنکھیں بند نہیں ہو رہی۔ میں نے ایک تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، میں کچھ کام کر رہا ہوں۔ وہ نیند سے اٹھ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ اسائنمنٹ بنا رہا ہوں۔ کس کی اسائنمنٹ؟ اس کی؟ کس کی؟ اس نے دوبارہ پوچھا اور میں نے کہا، اس کی، مجھے اس کا نام نہیں معلوم۔ حاذق زور زور سے ہنسنے لگا۔ اچھا، وہ جس کو تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، جس کے ہونے پر تو لیکچر بھی نہیں سنتا۔ میں نے اسے کتاب مارنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے مجھے اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ ہاں بھائی، بناؤ اسائنمنٹ، لیکن یاد ہے نا جب میں نے تجھ سے اپنی مدد کے لیے کہا تھا تو نے کہا تھا مجھ سے نہیں ہوتا۔ حاذق طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار تو خود بھی کر لے گا نا؟ بس بس اتنی صفائیاں مت دے، ورنہ یہ سارے پیپرز پھاڑ دوں گا۔ میں نے فوراً پیپرز کو سنبھال لیا۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا، میر اور غالب کی اسائنمنٹ بنانی ہے، ابھی تک نہیں بنائی۔ حاذق بہت اچھا دوست تھا، ہمیشہ میرے لیے کچھ کرنے کو تیار رہتا۔ رات بھر ہم دونوں بیٹھے اسائنمنٹ بناتے رہے۔ اس دوران ہماری باتوں میں شاعری اور وہ لڑکی شامل ہوتی رہی جس کا ذکر سننا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ واقعی ایک سچا اور محبت کرنے والا دوست تھا۔ حاذق اور میں رات بھر اسائنمنٹ بناتے رہے، وہ میری اسائنمنٹ بناتا رہا اور میں اس کی۔ ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں، شاعری اور بہت سی گفتگو کرتے رہے۔ اکثر ہماری باتیں اب اسی کے ارد گرد گھوما کرتی تھیں اور وہ گھنٹوں میری باتیں سنتا رہتا۔ اس کے چہرے یا ماتھے پر کبھی کوئی شکن نہیں آئی تھی۔ وہ واقعی ایک سچا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور بہت سے طلباء کلاسز لینے کی بجائے باہر بیٹھ کر موسم کا مزہ اٹھا رہے تھے۔ ایسے ہی میری نظر اس پر پڑی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی اور شاید کسی ناول کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا اور کہا، میں نے آپ کی اسائنمنٹ بنا دی ہے۔ میری آواز گھمبیر تھی۔ وہ ایک دم چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ دکھائیے، اس نے کہا۔ میں نے اپنے بستے سے اسائنمنٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی جو اس نے تھام لی۔ بیٹھ جائیے، اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور میں فوراً بیٹھ گیا۔ دل میں سوچا، یہ کیا کیا، کم از کم مروتاً پوچھ ہی لیتا کہ نہیں نہیں مجھے کام ہے یا میں کلاس لینے جا رہا ہوں، لیکن یہ خیال بیٹھنے کے بعد آیا تھا۔ وہ اسائنمنٹ پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ختم ہوئی اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت اچھی بنائی ہے آپ نے۔
میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ میں نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ جی؟ میں مسکراتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے کلاس فیلو ہونے کے ناطے یہ تو میرا فرض تھا کہ آپ کی مدد کرتا۔ آپ نے میری اتنی مدد کی ہے تو ایک چائے کا کپ میری طرف سے۔ اس نے خوشی سے کہا، جی مجھے بھی چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ ہم دونوں کیفے کی طرف چل پڑے۔ کیفے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے ویٹر کو 2 چائے لانے کا کہا۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میں شاعری کرتا ہوں۔ اگر حاذق ہوتا تو وہ زور زور سے ہنس کر کہتا، تم شاعری کرتے ہو؟ لیکن میں نے یہ خیال جھٹک دیا۔ اچھا، بہت خوب، سنائیے کوئی اپنا شعر۔ میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا، پھر کہا، جی ضرور، اور میں نے یہ شعر سنایا۔ تو کتنا ہے خوبصورت جانا سردیوں کی شام سا، خوشبو ہے تیری ایسے جانا جیسے ہو کوئی گلاب سا، تم میرا ہے میرا رہے صدا جیسے اپنا ہو کوئی جان سا، تیرے کاندھے پر ہو میرا سر اور اس پر تیری جھکی نظر، کروں میں ساری یہ خواہشیں کہ نہ ہو کوئی بھی آپ سا، کہ دل میں تیری جگہ جو ہے محبت کی میری وجہ وہ ہے، کہ سن لو سارے اے دنیا والو نہیں ہے کوئی جناب سا۔ جیسے ہی میں نے شعر ختم کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ بہت خوب بہت خوب، آپ تو بہت اچھا لکھتے ہیں۔ میں نے کہا، بہت شکریہ، یہ شعر میں نے حال ہی میں لکھا ہے۔ یہاں پھر حاذق ہوتا تو کہتا حال ہی میں نہیں لکھا، جب محبت ہوئی تب لکھا ہے۔ اچھا، بہت خوب، اب پتہ چلا کہ آپ اتنے خاموش خاموش کیوں رہتے ہیں، شاعری کرتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہے، مجھے ویسے بھی زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پھر سے مجھے حاذق کی یاد آئی کہ وہ ہوتا تو کہتا، ہاں ہاں بالکل اچھا نہیں لگتا، ساری ساری رات کون بولتا ہے، اور خاص طور پر محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیسے ہوتی ہے، محبت کیوں ہوتی ہے، کون کرتا ہے، میں کرتا ہوں کیا، بتا نا۔ اچھی بات ہے، زیادہ بولنا اچھا بھی نہیں ہوتا۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ جب شاعری لکھتے ہیں تو آپ کو خیالات اور احساسات کہاں سے ملتے ہیں؟ اس کے اس سوال کے بعد میں نے خود کو ہنسنے سے اس قدر مشکل سے روکا کہ اس کا جواب کوئی نہیں جس کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر حاذق ہوتا تو کہتا، بس جب سے آپ کو اس نے کلاس میں پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو آپ سے محبت ہو گئی تھی، تبھی سے شاعری لکھنا شروع کی ہے، اور جو خیالات اور احساسات اس کے دماغ میں آتے ہیں وہ آپ کی محبت ہی کے، یا پھر یوں کہوں کہ یک طرفہ محبت کے مرہون منت ہیں۔ بس بچپن ہی سے بہت سی شاعری کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے، انہی سے سیکھا ہے، پھر خود لکھنے کی کوشش کرتا تھا تو اب لکھ لیتا ہوں۔ خوب لکھ لیتے ہیں، اچھی لگی، مقطع مطلع برابر ہے، کوئی شعر میں وزن کا بھی مسئلہ نہیں۔ اس نے مجھے کہا تو میں اندر سے بہت خوش ہو گیا، اور پھر مجھے ایک بات یاد آئی، حاذق یہ شعر سننا، میں نے ابھی لکھا ہے، تو کتنا ہے خوبصورت سردیوں کی شام سا۔ نہیں بھائی، یہیں رک جاؤ، بالکل وزن نہیں ہے، حاذق نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوالیہ نظریں اٹھا کر اس سے پوچھا، پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو کتنا ہے خوبصورت سردیوں کی شام سا کے بجائے ہونا چاہیے تو کتنا ہے خوبصورت جانا سردیوں کی شام سا۔ اب مجھے تمہاری یعنی میری بھابھی کا نام یاد نہیں، ورنہ ان کا نام لکھ کر جانا کی جگہ لکھ دیتا۔ اچھا اچھا، زیادہ مت بول، آگے تو سن لے، میں نے حاذق سے کہا۔ خوشبو ہے تیری ایسی جیسے ہو کوئی گلاب سا۔ لو بھائی صاحب، پھر وہی غلطی، وزن نہیں ہے۔ خوشبو ہے تیری ایسی جیسے ہو کوئی گلاب سا کی بجائے یہاں پر بھی جانا ڈال دے، یعنی خوشبو ہے تیری ایسے جانا جیسے ہو کوئی گلاب سا۔ واہ یار حاذق، محبت تو مجھے ہوئی ہے اور شاعری تو کر رہا ہے، اتنا کچھ تجھے کیسے پتہ ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تو اس نے بڑے معصومیت کے ساتھ میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، ارے میری جان، محبت تو ہوئی ہے نا، تجھ سے ہوئی ہے نا مجھے۔ اور اس نے میرے سینے پر سر رکھ لیا اور بڑی اداکاری کے ساتھ اس طرح کے جملے بولنے لگا، ہٹ پیچھے، آگے تو سن لے، مجھے اس شعر کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور کہنے لگا، سنا، تو میرا ہے میرا رہے صدا جیسے اپنا ہو کوئی جان سا۔ ہاں بھائی، یہ تو ٹھیک ہے، یہ والا شعر اسی طرح لکھ دے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں نے بہت خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا بات ہے حاذق، دیکھا پھر تیرا بھائی بھی اب شاعری کرنے لگا ہے۔
ہاں ہاں بالکل کرنے لگا ہے، بس ایک محبت کی دیر تھی، ساری سنجیدگی ختم ہو گئی۔ حاذق نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے بھاگا۔ چھوڑ مجھے اے میرے دوست، لگ جائے گی، اب نہیں کرتا۔ اچھا چھوڑ دیا بھائی کی جان، میں نے پیار سے اسے کہا۔ اچھا چھوڑ، آگے تو سنائیے جناب، سنائیے۔ حاذق نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، ارشاد ارشاد۔ تیرے کاندھے پر میرا ہو سر اور اس پر تیری جھکی نظر۔ رک جا بھائی رک جا، یہ شعر غلط ہے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا، بھائی یہ شعر میں نے لکھا ہے یا تو نے لکھا ہے؟ حاذق نے میری طرف غصے سے دیکھا تو میں نے کہا، ہاں ہاں میرے بھائی، اصل میں تو نے ہی لکھا ہے۔ اچھا چل بتا کیا غلطی ہے اس میں؟ اس کو تیرے کاندھے پر ہو میرا سر اور اس پر تیری جھکی نظر کر دے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کر رہا ہوں یہ خواہشیں کہ نہ کوئی ہو بھی آپ سا۔ لو جی، کیا کر دیا میر دوست، برباد کر دیا، شیر کی ٹانگ، بازو، سر، سب کچھ توڑ دیا تو نے۔ بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ حاذق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھے سچ میں غصہ آ گیا۔ میں نے نہیں لکھنا، میں صفحہ پھاڑنے ہی لگا تھا کہ حاذق نے کھینچ لیا۔ اچھا نہیں، اب نہیں تنگ کرتا، چل آگے پڑھ کے سنا اور اس کو ٹھیک کرتا جا۔ اس کو اس طرح سے لکھ لیں۔ حاذق نے کہا، میں کر رہا ہوں یہ خواہشیں کہ نہ ہو کوئی بھی آپ سا۔ کیا بات ہے، میں نے کہا، دل میں کہا مگر زبان سے نہیں کہا کہ اس کو اور چور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا یہ آخری ہے، سن لے، میں نے حاذق سے کہا۔ اس نے پھر اپنے سر کو خم دیتے ہوئے کہا، ارشاد ارشاد جناب، کہ دل میں تیری جگہ جو ہے محبت کی، میری وجہ وہ ہے۔ ارے کیا بات ہے میر دوست صاحب، بہترین بہترین، مکمل مکمل، او سوری، مقرر مقرر۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بڑی شوخی سے کہا۔ مگر میرے پیارے بھائی حاذق، اس کے آگے مجھے نہیں آ رہا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھوں۔ تو بتا نا، تھوڑا سا بتا دے میرے بھائی، میں نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ سوچنے دے بھائی۔ اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھتے ہوئے سوچنے کی اداکاری کی اور کہا کہ دل میں تیری جگہ جو ہے محبت کی، میری وجہ وہ ہے کہ سن لو سارے دنیا والوں، نہیں ہے کوئی جناب سا۔ واہ واہ واہ، بہترین، مکمل ہو گیا۔ چل ٹھیک ہے، اب اس سے آگے نہیں لکھنا، ختم کر دے بھائی۔ اتنی دیر میں ویٹر چائے لے آیا اور ہم دونوں چائے پینے لگے۔ ویسے آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے سوال کیا۔ میں کتابیں بہت پڑھتی ہوں، مجھے ناول پڑھنے کا بہت شوق ہے، نئی سے نئی کتاب، نئے سے نئے ناول، مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور کیا کرتی ہیں؟ میں بے شرم ہوتے ہوئے دوسرا سوال کرنے لگا۔ اور تو میں کچھ نہیں کرتی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہاں حاذق ہوتا تو بہت زور زور سے ہنستا، لیکن میں تھا، سنجیدہ، خاموش، طبع انسان۔ میں فارغ وقت میں کتابیں پڑھتی ہوں، ویسے کتابیں پڑھنے والے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مجھے اور کوئی گفتگو کا موضوع نہ ملا تو میں نے یہ تعویل شروع کر دی۔ صحیح کہہ رہے ہیں جناب، کتابیں پڑھنے والے لوگ بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا آغاز اور انجام کیا ہو سکتا ہے، یعنی اگر ہم یہ غلطی کریں گے تو یہ غلطی ہمیں یہاں تک پہنچا سکتی ہے، اور اگر ہم یہ اچھا کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ اتنے میٹھے لب و لہجے میں بول رہی تھی کہ میرے دل نے یہ خواہش کی کہ یہ بولتی رہے اور میں گھنٹوں بیٹھے اسے سنتا رہوں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کس طرح کی کتابیں پڑھنا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور کپ نیچے رکھا اور سوال کیا۔ ویسے تو ہر قسم کی کتاب پڑھ لیا کرتی تھی پہلے، مگر اب بہت چن کر کتاب پڑھتی ہوں۔ میں حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا کنفیوز پایا تو کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی شاعری کی کتابیں ضرور پڑھوں گی۔ میں یہ سن کر اتنا کنفیوز ہوا کہ ہلکی سی چائے میرے ہاتھ پر گر گئی اور میں نے کہا، آہ۔ وہ مجھے دیکھنے لگی اور پوچھا، کیا ہوا، زیادہ تو نہیں لگی؟ میں نے کہا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا ہاتھ بہت بری طرح سے جل گیا تھا۔ آپ کو کس طرح کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا اور کپ نیچے رکھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے میرے ہی سوال کو بدل کر مجھ سے سوال کیا۔ میں زیادہ تر سفر نامے پڑھنا پسند کرتا ہوں، جیسے کہ پیار کا پہلا شہر، گوروں کے دیس میں، یا پھر اور نام یاد نہیں آ رہے تھے۔
مجھے یہاں پر ہلکی سی حاذق کی یاد آئی۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے حاذق کو ایک کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ایک سفر نامہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کا نام بڑا مزیدار لگا تھا، اسی لیے لائبریری سے اٹھا لایا۔ میں کپڑے استری کرتے کرتے اسے سوال کرنے لگا، کیا نام ہے؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ پیار کا پہلا شہر، حاذق نے کہا۔ یہ تو بہت رومانٹک ہوگا۔ پتہ نہیں، میں نے ابھی پڑھا نہیں، پڑھوں گا تو بتاؤں گا، حاذق نے کہا۔ کتنے صفحوں؟ یار میر دوست، خاموش ہو جا، مجھے پڑھنے دے۔ تو اپنا کام کر، چپ کر کے جب پڑھ لوں گا تو پھر تجھے بتا دوں گا کہ کتنے صفحوں کا تھا، کتنے کردار تھے، لڑکی کا نام کیا تھا، لڑکے کا نام کیا تھا، اور کون کون سی جگہ کا ذکر ہے، اور کتاب کتنے کی ہے، لائبریری میں کون سے والے سیکشن میں پڑھی ہوئی تھی، کسی نے کتاب پر کچھ لکھا تو نہیں ہوا۔ مجھے پتہ ہے تو نے یہ تمام سوالات کرنے ہیں ابھی، اور ان سوالات کے جوابات دیتے دیتے میں کتاب پڑھنا بھول جاؤں گا۔ بہت اچھی بات ہے، میں بھی شروع میں پڑھا کرتی تھی، مگر اب نہیں اچھے لگتے، شاید اتنے پڑھ لیے کہ اب کوئی اچھا ملتا ہی نہیں۔ میں نے بہت شوخا ہو کر کہا، آپ پیار کا پہلا شہر کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ وہ زور سے ہنسی، مسکرائی اور کہنے لگی، سب سے پہلا سفر نامہ میں نے یہی پڑھا تھا، مگر میں سب کچھ بھول چکا تھا، اس کی مسکراہٹ میں کھو چکا تھا۔ وہ جب مسکرا رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی غم نہیں، اور میرے دل نے کہا کہ اگر یہ تیرے ساتھ ساری زندگی یوں ہی مسکراتی رہے تو تیری زندگی میں کوئی بھی غم آئے گا تو اس کا ہنستے مسکراتے ہوئے سامنا کر سکتا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی، میں سنے جا رہا تھا، وہ کتابوں کی باتیں کر رہی تھی، میں اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ عبدالحسیب۔ Do like, share and subscribe this channel. Thank you.